नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम बात कर रहे हैं कुर्बानी से मुतालिक। कुरान क्लास में खुसूसी सेशन है हमारा, स्पेशल प्रोग्राम है कुर्बानी से मुतालिक। अय्याम नहर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू होने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कुर्बानी की तारीख, यानी कब से उसकी इब्तिदा हुई, किन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी पेश करने का अज्र व सवाब क्या है, ना कुर्बानी करने पर क्या अहकामात अल्लाह और उसके हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इरशाद फरमाए, किन्हें कुर्बानी करनी चाहिए, और जो लोग कुर्बानी पेश करने की इस्तिताअत नहीं रखते, यानी जिनकी गुंजाइश, जिनकी माली हैसियत नहीं है, तो क्या वो भी कुर्बानी का अज्र व सवाब पा सकते हैं, या कुर्बानी के दिन वो क्या काम कर सकते हैं। इसके सिवा जो भी सवाल आप सबके ज़हन में है, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास मैसेजेस के जरिए आ चुके हैं, आप भी अगर कोई मजीद सवाल ज़हन में है पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह, ताकि मुकम्मल तौर पर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात, जो इस मुक़द्दस और प्यारे अमल, इस प्यारे फरीज़े या इस प्यारी इबादत से मुताल्लिक़ है, उन्हें जान सकें। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि हम सब मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो शाआर हैं, यानी जो निशानियां हैं, जो अलामतें हैं दीन इस्लाम की, उनसे वाकिफ ही हैं। कोई ऐसा अमल नहीं होता जिसमें हम ये कहें कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका इन बातों से या इन आमाल या इन अरकान से वाकिफ नहीं है। जब से होश संभाला है हमने अपने घरों में कुर्बानियां होते हुए देखी हैं। हर साल यौमुन नहर जब आता है, जिसको हम बकर ईद या ईद उल अधा कहते हैं, तो कुर्बानियां की जाती हैं। कोई शख्स भी ऐसा ताज्जुब करने वाला आपको नहीं मिलेगा जो मुस्लिम हो और वो कहे कि ये सब क्या हो रहा है, या वो ये जानता ना हो कि कुर्बानी की अहमियत क्या है। हाँ, हर दौर, हर जमाने में कुछ सवालात ज़हनों में उठते रहते हैं, और यकीनी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि सवाल आधा इल्म है, या एक हदीस मुबारका में फरमाया कि सवाल इल्म की कुंजी है। सवाल ज़हन में आए, यकीनन उसका जवाब मिलना चाहिए। बहुत सी चीजें रसूमात के तौर पर इबादात में या जो सवाब के काम है उनमें शामिल हो जाती हैं, बहुत सी गलत चीजें शामिल हो जाती हैं, बहुत सी मुस्तहब चीजें शामिल हो जाती हैं, जिनको थोड़े अरसे के बाद लोग वाजिब समझ लेते हैं। कौन सा काम अगर अल्लाह की रजा के लिए करना है तो किस तरह किया जाए, उसमें अफरात और तफरीत, यानी एक्सट्रीम पर जाने से, कमी करने या ज्यादती करने से किस तरह बचा जाए, ये तमाम बातें इंशाअल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत से सवालात आपके जहन में हैं, इंशाअल्लाह आज इस टॉक की निस्बत वो सब भी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुर्बानी के अमल को मंसूब किया है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या। तो इस निस्बत से बहुत से लोगों के जहन में ये बात होती है कि शायद कुर्बानी पेश करने का आगाज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हुआ। ये बात दुरुस्त नहीं है। कुर्बानी हर शरीयत में मशरूअ थी, और कुरान पाक इसकी गवाही दे रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहली कुर्बानी का तज़किरा भी कुरान पाक में फरमाया, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों ने पेश की थी, हाबील और काबील ने। उस जमाने में चूंकि कोई कुर्बानी कबूल करने वाला नहीं था, यानी कोई जरूरतमंद या कोई ऐसे आसपास लोग नहीं थे जिनको कुर्बानी तकसीम कर दी जाए, तो तरीका उसका ये होता था कि जो भी अल्लाह की रजा के लिए कुछ पेश करता था, बगैर धुएं वाली आग आकर जिसकी कुर्बानी, जिसकी नजर को कबूल करना है, वो उसे ले जाया करती थी। तो ये सिलसिला कुर्बानी का उस वक्त से शुरू हुआ। तो गोया हर शरीयत में कुर्बानी का ये अमल, ये फेल, ये शार मौजूद था। इसी तरह से
ہر نبی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ قربانی کیا ہے، تو یاد رکھیے کہ قرآن سے قربان کا یہ لفظ اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کا تقرب، یعنی اس کی رضا یا اس کے قریب آنے کا ذریعہ، اس کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ ہر وہ چیز یا ہر وہ عمل جسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جائے، خواہ وہ جانور کا ذبیحہ ہو، جانور کو قربان کرنا ہو، یا کسی اور طرح سے کوئی عمل کیا جائے، یا صدقہ کیا جائے، یا عام جو ہم چیریٹی جس کو کہتے ہیں، خیرات کہتے ہیں، وہ کی جائے، وہ سب قربان کے حکم میں ہے۔ لیکن دین کی اصطلاح میں اور عام فہم جو لفظ ہے، جو ہم سب جانتے ہیں، وہ یہ کہ جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جائے، یعنی وہ جانور جو حلال ہے، جس کی قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نبی کے حکم کے مطابق ثابت ہے، اسے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کو نظر بھی کہتے ہیں۔ نظر کرنا، ہمارے ذہن میں سوال آتے ہیں نا، نظر کرنا جائز ہے کہ نہیں، میں نے نظر مانی۔ اب ہمارا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ ایک چیز بالکل واضح ہوتی ہے، مگر ہم اسی میں اختلافات بنا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو نظر یا قربانی مقصد کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے صدقے یا خیرات کی ایک صورت ہے، اور ایام النہر میں خصوصی طور پر ماہ ذی الحج میں جو ہم قربانی پیش کرتے ہیں، ایک مخصوص دن ہے، اس کو منسوب کیا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ سب واقف ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن تھوڑا سا دوہرا دینا تاکہ ہمیں اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کا والد، یعنی کہ دادا پر دادا، اس طرح سے ان کی اولاد میں بہت نبی ہوئے، والد بنایا، ابو الانبیاء بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن پر نبوت ختم ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں میں ڈالا، اور ہر آزمائش، ایک آزمائش پچھلی آزمائش سے بڑی تھی، پچھلی آزمائش سے زیادہ دشوار تھی، زیادہ مشکل تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں سر تسلیم خم کر کے بخوشی بررضا آگے گزرتے گئے، اور ہر امتحان میں کامیاب ہوتے رہے۔ انہی آزمائشوں اور انہی امتحانات میں سے یہ ایک امتحان تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور بذریعہ خواب وہ دیکھتے رہے۔ بعض روایات میں ہے کہ 3 دن تک انہوں نے وہ خواب دیکھا، 7، 8 اور 9 ذی الحج کو، کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی دے رہا ہوں، اپنے بیٹے کو یعنی اسماعیل علیہ السلام کو، جو نوعمر ہیں، ابھی بہت کم عمر ہے، ان کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ پہلے 2 دن تو سمجھتے رہے کہ کہیں یہ خواب شیطان کی طرف سے تو نہیں، اور پھر جب عرفہ کے دن بھی یہی خواب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ یہ تو میرے رب کا حکم ہے۔ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے اپنے خواب کو بیان بھی کیا۔ اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے ویسا ہی کیجئے، اور انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اب سبحان اللہ، کیا عظیم مثال ہے کہ باپ جس کو سالوں کے بعد اولاد نصیب ہوئی، اور وہ اپنے لختے جگر کو، جو اس وقت ان کی اکلوتی اولاد ہے، اسحاق علیہ السلام کی پیدائش بعد میں ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ نوعمر بچہ بھی اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری تیز کرتے ہیں، اور آپ یہ سوچیں کہ قربانی سے پہلے آپ نے دیکھا ہے نا، مختلف لوگ اپنے جو اوزار ہیں قربانی کے،
وہ تیز کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے ایسا دیکھا ہے کہ کوئی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اپنے اوزار کو تیز کرے؟ کیا منظر ہوتا ہے، کیا فیلنگز ہوتی ہیں، کیا تکلیف کا احساس ہوتا ہے، ہم امیجن بھی نہیں کرنا چاہتے ایسی باتوں کو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے ایسا کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرمانے لگے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام بھی راضی ہیں اور اسماعیل علیہ السلام بھی راضی ہیں، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، چاہتے تو اللہ سے دعا فرما سکتے تھے کہ یا اللہ مجھے آپ اس آزمائش میں نہ ڈالیے، لیکن کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی دعا نہیں، بس دعا کیا ہوتی تھی؟ ربنا تقبل منا، کہ اللہ میں جو بھی عمل پیش کروں بس آپ اسے قبول فرما لیجیے۔ یہ انداز تھا۔ ذبح کرنے لگے تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اے ابراہیم، اللہ کو آپ کے بیٹے کی قربانی نہیں چاہیے۔ یہ تو بس ایک امتحان تھا۔ اب سوال ذہن میں یہ آتا ہے، جو میں ہمیشہ بات کلیئر کرتی ہوں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ تو غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ ہم دنیا میں جو لوگ ہوتے ہیں، ہمیں جج کرنے کے لیے، اگر ہم ٹیچر ہیں یا اگر ہم کسی ایسے عہدے پر ہیں جہاں ہمیں لوگوں کو جج کرنا ہے، امتحان لینا ہے، ان کو ٹیسٹ ان کے کرنے ہیں، تو ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ پاس ہوگا یہ فیل ہوگا۔ ہمیں تو باقاعدہ ایک ثبوت چاہیے، پروف چاہیے، اللہ کو تو نہیں چاہیے۔ لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز کیوں آتے ہیں، تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے، اور ان کو درجات بھی اس کی وجہ سے بلند عطا کیے جاتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے یہ مثال قائم کی جاتی ہے کہ اگر اللہ کے مقرب بننا ہے، اللہ کا پیارا بننا ہے، اگر اللہ کی محبت کا تم دعویٰ کرتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، تو تمہیں کچھ نہ کچھ آزمائش سے گزرنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی قربانی پیش کرنی پڑے گی، اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، نفس کے خلاف کام کرنا پڑے گا۔ جیسے قرآن پاک میں فرمایا نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں پا سکو گے نیکی میں کمال جب تک کہ راہ خدا میں اپنی محبوب چیز کو، اپنی عزیز ترین چیز کو خرچ نہ کر دو یا قربان نہ کر دو۔ ایک ایک سٹیپ پر اللہ کی طرف سے احکامات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مثال قائم کی کہ ہم یہ نہ کہیں کہ ایسی آزمائش تو کسی کی نہیں آتی، ہمیں تو صرف جانور قربان کرنا ہے، ہمارے لیے تو آج یہی قربانی بہت زیادہ دشوار بن جاتی ہے کبھی کبھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تو ایسی تھی کہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے بھی وہ ذبح کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ بات سوچنی ہے۔ ہر سال جب ہم قربانیاں پیش کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے توقف کر کے، رک کر ایک لمحے کے لیے سوچنا ہے کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ یہ بات اگر سوچیں گے تو آپ کو یہ اتنا بڑا کمال اللہ کی قدرت کا نظر آئے گا، اور اتنی بڑی رحمت اس کی نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرما دیا، رحم فرما دیا کہ اب تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے، یوم النحر یعنی جب قربانی کا دن آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں حسب توفیق قربانی پیش کرے۔ کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری۔ اب یہ تین نام میں نے لیے، اونٹ، اونٹنی آبویسلی، گائے جب کہتے ہیں تو اس میں بیل بھی آ جاتا ہے، اس میں بھینس کی بھی قربانی جائز ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جائز نہیں ہے، اس میں بچڑا بھی آ جاتا ہے، یعنی اس کی گائے کی جو بھی اقسام ہوتی ہیں۔ اور جب بکرا کہتے ہیں تو اس میں بھیڑ بھی آ جاتی ہے، دمبا جس کو کہتے ہیں، چھترا کہتے ہیں، جو بھی اس کی اقسام سے ہیں، ان میں سے کسی کی بھی قربانی اپنی اپنی توفیق کے مطابق پیش کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قربانی کی فضیلت بھی بیان فرمایا تاکہ وہ سمجھیں کہ یہ عمل کیا ہے۔
اتنے سالوں سے دنیا بھر کے مسلمان قربانیاں پیش کر رہے ہیں، آج اعتراض کیا جا رہا ہے کہ بھائی اتنے جانور ہر سال کٹ جاتے ہیں، اتنے جانور کم ہو جاتے ہیں، اور اس قسم کی باتیں۔ اس کے اوپر بھی ہم ابھی آئیں گے، پہلے صرف اور صرف اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یوم النحر میں جانور ذبح کرنے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں کیا ہیں، یعنی ان کا مقصد، ان کی اہمیت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے والد جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فرماتے ہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس میں سے کیا ملے گا؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو تو بہت اجر ملا، ان کی سنت تھی یا ان کی آزمائش تھی، ہم اگر قربانیاں پیش کریں گے تو ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے عوض تمہیں نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ پوچھا گیا اور صوف میں کیا ہے؟ یعنی جیسے اگر دمبا کرتے ہیں، چھترا کرتے ہیں، اس کے اوپر باریک بال ہوتے ہیں، فرمایا ہر اس کے بال کے عوض بھی تمہیں نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن جس نے قربانی کی تھی اس کی طرف سے حاضر کیا جائے گا، اپنے گوشت، ہڈیاں، اپنی کھال، اپنے کھروں سمیت آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا گوشت تمہارے گوشت کے لیے، اس کا خون تمہارے خون کے لیے، اس کی کھال تمہاری کھال کے لیے، اس کی ہڈیاں تمہاری ہڈیوں کے لیے فدیہ ہیں، یعنی ہماری طرف سے یہ صدقہ ہو جاتا ہے، ہمارے پورے جسم کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ اتنا زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قربانی کا یہ فعل یا عمل پسند ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یوم النحر میں جانور کا خون بہانے سے، یہاں سے مراد جانور کا خون بہانے سے مراد جانور ذبح کرنے سے بڑھ کر کوئی عمل بھی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم صدقہ کر دیں یا خیرات کر دیں بجائے اس کے کہ ہم قربانی پیش کریں، اس کے بارے میں بھی یاد رکھیے کہ کوئی بھی عمل اس دن قربانی سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا۔ اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک انسان کا کوئی عمل قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اسی طرح سے مال خرچ کرنا قربانی کے دن، یعنی کہ جو مال ہم راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن جو مال قربانی پر خرچ کیا جاتا ہے، یعنی جانور ذبح کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، اس کے مثل کوئی دوسرا مال یا کوئی صدقہ نہیں ہو سکتا۔ اب ایک حدیث مبارکہ کا اور حوالہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا اللہ تعالی کے نزدیک اور چیزوں میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔